मिली है कामरान अली की आवाज़ से। पाकिस्तान अपनी तहरीक के एक अहम मोड़ पर खड़ा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क तरक्की और खुशहाली की जानिब एक तब्दीली के सफ़र पर गामज़न हुआ। आइए इमरान खान के अहम इक़दामात और अहम कामों का जायज़ा लें। खान हुकूमत ने जो मुल्क के मंजरनामे को नई शक्ल दी, उनमें से हम आपको कुछ अहम प्रोग्राम बताते हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है और इसको सिर्फ इंफॉर्मेशन तक ही रखें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। पॉइंट नंबर 1, एहसास प्रोग्राम, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। एहसास प्रोग्राम एक समाजी तहफ़्फ़ुज़ का जाल और गुर्बत के खात्मे का प्रोग्राम था जिसे हुकूमत पाकिस्तान ने 2019 में शुरू किया था। पाकिस्तान के इस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसे एक फलाही रियासत की तरफ एक अहम इक़दाम करार दिया, जिसका वादा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर में पाकिस्तानी अवाम से किया था। इसका मकसद पसमानदा तबके की तरक्की, अदम मसावात को कम करना, अवाम में सरमायाकारी करना और मुल्क में पसमानदा इज़लाह को उठाना है। गुर्बत के खात्मे और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के डिवीज़न के तहत एक अलहदा वजारत कायम की गई थी जिसकी सरबराही वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी करते हैं, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के चेयरपर्सन के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। 2021 तक एहसास प्रोग्राम के 2 बड़े सतून हैं, एक एहसास एमरजेंसी कैश और दूसरा एहसास कफ़ालत। प्रोग्राम ने 2021 में अपनी कवरेज को 7 मिलियन से बढ़ाकर 10 मिलियन अफराद तक पहुंचा दिया था। एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम पाकिस्तान में कोविड-19 की वबा के दौरान खान की फ्लैगशिप फलाही पॉलिसी थी। इसे आलमी बैंक की तरफ से सराहा गया, जिसने इसे आलमी समाजी तहफ़्फ़ुज़ के आला इक़दामात में दर्ज किया। कोविड-19 की वबा के दौरान फलाही प्रोग्राम ने लाखों कम आमदनी वाले पाकिस्तानी खानदानों का अहाता किया, जिसमें 13.2 मिलियन अफराद को माहाना वजीफा दिया गया। पॉइंट नंबर 2, कामयाब जवान प्रोग्राम, नौजवानों को बाइख्तियार बनाने का प्रोग्राम। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम 2019 से 2022 तक कामयाब जवान प्रोग्राम का नाम है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तरफ से 2013 में कायम किया गया एक इक़दाम है जो इमरान खान ने 2019 में शुरू किया। प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को मरबूत पायदार बनाना, नौजवानों के इक़दामात के ज़रिए मियारी तलीम और बामायनी रोज़गार की फराहमी को यकीनी बनाना। इस प्रोग्राम ने 3 दर्जों के तहत 25 मिलियन रुपए तक के सरकारी सब्सिडी वाले कारोबारी कर्जे फराहम किए। 1 लाख से 10 लाख के लिए पहला दर्जा, 10 लाख से 10 मिलियन के लिए दूसरा कर्जा और 10 मिलियन से 25 मिलियन के लिए तीसरे दर्जे का। इस प्रोग्राम ने स्किल्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम, नौजवानों के खेलों के लिए टैलेंट हिंट और कौमी यूथ कौंसिल भी फराहम की। जुलाई 2022 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कामयाब जवान प्रोग्राम की अदायगियां रोक दी। इस प्रोग्राम को शहबाज शरीफ की हुकूमत ने साल के आखिर में बहाल किया था। पॉइंट नंबर 3, नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम, सस्ती हाउसिंग स्कीम। नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी नेफडा हुकूमत पाकिस्तान की कौमी तामीरी तंजीम है। नेफडा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की मनसूबाबंदी, तरक्की, तामीर और इंतज़ाम के लिए ज़िम्मेदार है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 2015 तक बड़े शहरों में तकरीबन 4.4 मिलियन हाउसिंग यूनिट्स की कमी है, जो शहरी हाउसिंग में तलब और रसद के दरमियान काफ़ी मुमासलत को नुमाया करता है। अगर मौजूदा नमूने बरकरार रहे तो ये अंदाज़ा लगाया गया है कि 2035 तक पाकिस्तान के 5 बड़े शहर मजमूई तौर पर हाउसिंग खसारे के 78% के ज़िम्मेदार होंगे। 2020 में स्टेट बैंक ने 10.3 मिलियन यूनिट्स हाउसिंग खसारे का तखमीना लगाया, जिसमें शहरी इलाकों में 3.4 मिलियन यूनिट्स के नज़रसानी शुदा खसारे के साथ पाए गए। लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली हैदर नेफडा के चेयरमैन है। नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी 15 जनवरी 2020 को इमरान खान की हुकूमत में कायम की गई थी। पाकिस्तान की सेनेट ने 2019 में नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल मंजूर किया।
نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کو 30 ارب پاکستانی روپے کی سبسڈی فراہم کی گئی۔ 2021 تک 8,000 سے زیادہ موصول ہونے والی درخواستوں میں سے 1820 درخواستوں کو 5 ارب روپے کی رقم کے ساتھ منظور کیا گیا۔ یہ سب عمران خان کی حکومت میں ہوا۔ پوائنٹ نمبر 4، بلین ٹری سونامی جنگلات کا منصوبہ۔ بلین ٹری سونامی ایک درخت لگانے کی مہم تھی جو 2014 میں خیبر پختونخوا پاکستان کی حکومت نے گلوبل وارمنگ کے چیلنج کے جواب میں شروع کی تھی۔ پاکستان کی بلین ٹری سونامی نے 3,50,000 ہیکٹر جنگلات اور تباہ شدہ زمین کو بون چیلنج کے عزم سے آگے بڑھانے کے لیے بحال کیا۔ اس منصوبے کا مقصد درجہ بندی شدہ جنگلات کے ماحولیاتی نظام کے ساتھ ساتھ نجی ملکیت کی فضلہ اور کھیت کی زمینوں کو بہتر بنانا ہے، اور اس لیے متعلقہ کمیونٹیز اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ قریبی تعاون سے قائم کرنا ہے تاکہ پروجیکٹ کے فروغ اور توسیع خدمات کو مؤثر بنانے کے ذریعے ان کی باہمی شرکت کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ منصوبہ مقررہ وقت سے پہلے اگست 2017 میں مکمل ہو گیا تھا۔ بلین ٹری سونامی پروجیکٹ خیبر پختونخوا کی حکومت کے ویژن سے چل رہا ہے، جو جنگلات کی پائیدار ترقی، سبز ملازمتیں پیدا کرنے، بااختیار بنانے، پاکستان کے قدرتی سرمایے کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی تبدیلی کے عالمی مسئلے سے نمٹنے کی ضروریات سے منسلک ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، کلین اینڈ گرین پاکستان مہم۔ وزیراعظم عمران خان کا کلین اینڈ گرین انیشیٹو کا تصور ان کی عوام پر مبنی نقطہ نظر کی عکاسی کرتا ہے اور بہتر زندگی کے لیے لوگوں کی ضروریات کو مسلسل پورا کرتا رہا ہے۔ ان خیالات کا اظہار ساؤتھ ویسٹ یونیورسٹی آف پولیٹیکل سائنس اینڈ لا کے وزٹنگ پروفیسر اور 4 انسٹی ٹیوٹ کے سینئر فیلو چنگ زی زونگ نے چائنا اکنامک نیٹ CEN میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں پاکستان میں موسم بہار کے درخت لگانے کی مہم شروع کرنے پر تبصرہ کرتے ہوئے کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج صبح ملک گیر موسم بہار کی شجرکاری مہم کے آغاز کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ فی خاندان کم از کم 5 درخت لگائیں اور آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ ماحول کے لیے حکومتی کوششوں میں شامل ہوں۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ صاف پانی اور سبز پہاڑ سونے اور چاندی کے پہاڑوں کی طرح اچھے ہیں۔ سبز پانی اور سرسبز پہاڑ انسانی بقا اور ترقی کے لیے لازمی شرط ہیں۔ 2018 میں وزیر اعظم عمران خان نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے گلوبل وارمنگ اور جنگلات کی کٹائی کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے 5 سال کے اندر 10 ارب درخت لگانے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ درخت لگاتے وقت پاکستانی حکومت درخت لگانے کے موضوع کو اسکول کے نصاب میں بھی شامل کرتی ہے تاکہ نوجوان نسل کو درختوں اور جنگلات کی اہمیت سے آگاہ کیا جا سکے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بارہا اس بات پر زور دیا ہے کہ شجرکاری نہ صرف حکومت کا کام ہے بلکہ اس کا تعلق پوری قوم اور بنی نوع انسان سے ہے۔ درخت لگانے کی مہم میں سب کو حصہ لینا چاہیے ورنہ گلوبل وارمنگ زمین کو صحرا میں بدل دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر درخت لگانے سے پانی کی قلت اور شہری کہرے کی بڑھتی ہوئی سنگین آلودگی کے مسائل کو حل کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ ابتدائی سالوں میں درخت لگانے کی مہم نے خیبر پختونخوا میں کامیاب تجربہ حاصل کیا ہے۔ شمال مغربی پاکستان میں خیبر پختونخوا پہلا صوبہ تھا جس نے درخت لگانے کی مہم کا آغاز کیا اور نئے پودوں کی بقا کی شرح تقریباً 80% تک پہنچ گئی ہے۔ صوبے نے لوگوں کو مفت پودے فراہم کرنے کے لیے تقریباً 200 بیجوں کی کاشت کے اڈے قائم کیے ہیں۔ یہ صوبہ نجی شعبے اور مقامی کمیونٹیز کی شرکت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور تقریباً 5 لاکھ ملازمتیں پیدا ہوئی ہیں۔ اس طرح ایک سبز معیشت کی ترقی کا احساس ہوا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، ڈیجیٹل پاکستان اقدام۔ پاکستان نے پہلی ڈیجیٹل پاکستان پالیسی 2018 میں متعارف کرائی تھی۔ اس پالیسی کا بنیادی مقصد ڈیجیٹل ماحولیاتی نظام کی تعمیر کے ذریعے IT انڈسٹری کو تقویت دینا تھا۔
ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے دسمبر 2019 میں ایک ڈیجیٹل پاکستان ویژن کا آغاز کیا، جس کا مقصد کنیکٹیویٹی کو بڑھانا، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو بہتر بنانا، ڈیجیٹل مہارتوں میں سرمایہ کاری بڑھانا، جدت طرازی اور ٹیکنالوجی کو فروغ دینا ہے، کاروبار کو فروغ دینا ہے۔ تانیہ ادریس، جنہوں نے ڈیجیٹل پاکستان ویژن اقدام کی قیادت کرنے کے لیے گوگل ایگزیکٹو کی حیثیت سے اپنا عہدہ چھوڑ دیا، کا خیال ہے کہ ڈیجیٹل پالیسی 2018 پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ ایک انٹرویو میں اس نے کہا، قومی سطح پر ایک واضح نقطہ نظر رکھنے کے لیے ہمیں پالیسی کو اپنانے، تبدیل کرنے اور بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنے ترجیحی شعبوں کا تعین کیا ہے، لیکن ہم ڈیجیٹل پالیسی پر نظر ثانی کریں گے تاکہ اسے موجودہ ڈیجیٹل ترقی کے ساتھ ہم آہنگ کیا جا سکے۔ تاہم اس نے پاکستان میں پے پال کے مقامی متبادل متعارف کرانے کے بارے میں بات کی، جس سے کچھ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر NITB علی بابا کی طرح پاکستان کا پہلا ای کامرس ایکسپورٹس پلیٹ فارم قائم کرنے کے عمل میں ہے۔ ادائیگی کے گیٹ وے کو بنیادی طور پر پے پال، ویزا کارڈ، ماسٹر کارڈ اور علی پے کے ساتھ پہلے سے مربوط کیا جائے گا، جسے مقامی بینکوں اور مائکرو فائنانس کمپنیوں سے منسلک کیا جا سکتا ہے۔ ڈیجیٹل پاکستان کی طرف سے توجہ مرکوز کرنے والے اہم شعبے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ رسائی اور رابطہ، کم قیمت والے آلات، انٹرنیٹ تک رسائی، ڈیٹا کی اطاعت، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر، ڈیجیٹل معیشت کے لیے ضابطے اور طریقہ کار، شناختی نظام، ادائیگی کے حل، ای گورنمنٹ، پیسوں کے بغیر خریداری، محکموں کے اندر ڈیٹا کا بآسانی اشتراک، حکومت کو آپس میں جوڑنا، توسیع کرنا، حوالہ جات، ڈیجیٹل ہنر اور تربیت، تکنیکی مہارت، بوٹ کیمپس، پیشہ ورانہ مواقع، ڈیجیٹل خواندگی، اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کو فعال کریں، کاروبار میں آسانی۔ پوائنٹ نمبر 7، سنگل ونڈو اقدام، کاروبار کرنے میں آسانی کے لیے۔ وزیراعظم عمران خان نے پیر کے روز کہا کہ پاکستان میں سنگل ونڈو PSW کے نفاذ سے 75 سے زیادہ ریگولیٹری محکموں کو مربوط کر کے $500 ملین کی سالانہ بچت ہوگی اور کارگو کلیئرنس کے وقت کو دنوں سے گھنٹوں تک کم کیا جائے گا۔ وزیراعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ PSW ایکٹ 2021 درآمدات اور برآمدات میں آسانی کی راہ ہموار کرے گا۔ گزشتہ ہفتے فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR نے عالمی تجارتی تنظیم WTO کے تجارتی سہولت کے معاہدے TFA کی تعمیل کے ایک حصے کے طور پر اسلام آباد میں PSW کمپنی کا افتتاح کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ PSW 75 ریگولیٹری محکموں کو مربوط کرے گا، جن میں کسٹم بینک، پورٹ اتھارٹیز، شپنگ کمپنیاں، بروکرز وغیرہ شامل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک خود مختار اتھارٹی PSW کا انتظام کرے گی، جو پاکستان کے بین الاقوامی ٹرانزٹ اور تجارت کا مرکز بنے گی، صلاحیت کو کھولنے میں اہم ثابت ہوگی۔ PSW TFA کے تحت ایک ضرورت ہے، جسے 2013 میں شروع کیا گیا تھا اور پاکستان نے اکتوبر 2015 میں اس کی توثیق کی تھی۔ PSW کو مقامی ترقی کی کوششوں کے ذریعے $67 ملین کی لاگت سے جون 2022 کی آخری تاریخ سے تقریباً ایک سال پہلے شروع کیا گیا تھا۔ وزیراعظم عمران خان نے وقت، لاگت اور پیچیدگیوں کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ سرحد پار تجارت کے ضوابط کی بہتر تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے اس انتہائی تبدیلی کے منصوبے کو مکمل کرنے کا ٹاسک دیا تھا۔ پوائنٹ نمبر 8، دیا میر بھاشا ڈیم منصوبہ، پن بجلی ڈیم کی تعمیر۔ وزیراعظم عمران خان نے 15 تاریخ 7واں مہینہ 2020 کو چلاس کے قریب دریائے سندھ پر دیا میر بھاشا ڈیم کے تعمیراتی کام کا آغاز کیا۔ یہ ڈیم 45 میگا واٹ ہائیڈل پاور پیدا کرے گا۔ 272 میٹر اونچا ڈیم 6.4 ملین ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش رکھتا ہے۔ تربیلا اور منگلا ڈیموں کے بعد ملک کا ایک تیسرا بڑا ڈیم ہوگا۔ وزیراعظم عمران خان نے دیا میر بھاشا ڈیم کی تعمیر کو گلگت بلتستان کے عوام کے لیے ترقی اور مواقع کی کھڑکی قرار دیتے ہوئے کہا کہ دیا میر بھاشا ڈیم مقامی لوگوں کی
تقدیر بدل دے گا اور علاقے میں بے پناہ ترقی لائے گا۔ اس موقع پر وزیر آبی و وسائل، سیکرٹری زراعت آبی وسائل، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس لیفٹیننٹ جنرل فیض احمد اور معاون خصوصی برائے اطلاعات جنرل عاصم سلیم باجوہ اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ پوائنٹ نمبر 9، کرتارپور راہداری، سکھ یاتریوں کے لیے ویزا فری کوریڈور کا افتتاح۔ کرتارپور راہداری ایک ویزا فری بارڈر کراسنگ ہے، مذہبی راہداری پاکستان میں لاہور کے قریب واقع ہے جو ضلع پنجاب کو ہندوستان سے جوڑتا ہے۔ یہ کراسنگ ہندوستان سے عقیدت مندوں کو کرتارپور پاکستان میں واقع گردوارے کا دورہ کرنے کی اجازت دیتا ہے، جو کہ ویزا کے بغیر پاکستان کی طرف ہندوستان سے لوگوں کو آنے کی اجازت دیتا ہے۔ پاکستان کی سرحد سے 4.7 کلومیٹر دور ہے۔ کرتارپور راہداری کی تجویز پہلی بار 1999 کے اوائل میں اٹل بہاری واجپئی اور نواز شریف نے دی تھی، جو اس وقت ہندوستان اور پاکستان کے وزیر اعظم تھے۔ 26 نومبر 2018 کو ہندوستان کی طرف وزیر اعظم نریندر مودی نے سنگ بنیاد رکھا۔ 2 دن بعد اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے پاکستانی فریق کے لیے ایسا ہی کیا۔ یہ راہداری 12 نومبر 2019 کو گرو نانک کی 550ویں سالگرہ کے موقع پر مکمل کی گئی تھی۔ خان نے کہا کہ پاکستان کا ماننا ہے کہ خطے کی خوشحالی اور ہماری آنے والی نسل کے روشن مستقبل کا راستہ امن میں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان نہ صرف سرحد بلکہ سکھ برادری کے لیے ان کے دلوں کو بھی کھول رہا ہے۔ اس سے قبل بھارت سے سکھ یاتریوں کو کرتارپور جانے کے لیے لاہور سے بس لینا پڑتی تھی، جو کہ 125 کلومیٹر کا سفر ہے۔ حالانکہ سرحد کے ہندوستانی جانب کے لوگ جسمانی طور پر گردوارہ دربار صاحب کرتارپور کو بھی دیکھ سکتے تھے۔ پوائنٹ نمبر 10، صحت کی اصلاحات بشمول صحت سہولت پروگرام ہیلتھ انشورنس اسکیم۔ لاہور میں پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے صوبے میں منصوبے کی سربراہی کرنے پر پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی تعریف کی ہے۔ عمران خان نے کہا، یہ ایک تاریخی لمحہ ہے جو پاکستان کے فلاحی ریاست بننے کے سفر کا تعین کرتا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اس پروگرام کے تحت 3 سال کے دوران ہیلتھ انشورنس پر کل 440 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ لیکن انہوں نے مزید کہا، یہ صرف صحت کی بیمہ نہیں ہے، یہ صحت کے نظام کے بارے میں ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اس اقدام سے نجی شعبے کو دیہاتوں اور دور دراز کے علاقوں میں جہاں صرف سرکاری ہسپتال تھے، ہسپتالوں کے قیام میں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب ملے گی۔ ان علاقوں میں ڈاکٹروں کی کمی ہے، لیکن اب پرائیویٹ سیکٹر غریب ترین علاقوں میں اسپتالوں کی تعمیر میں سرمایہ کاری کرے گا، کیونکہ ہر کوئی ہیلتھ کارڈز کے ذریعے علاج کر سکے گا۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ احساس راشن کارڈ مہنگائی سے نمٹنے کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 11، زرعی شعبے میں اصلاحات اور کسانوں کی مدد کے لیے اقدامات جیسے کسان کارڈ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کسان کارڈ کے حکومتی تاریخی اقدام سے ملک میں زرعی شعبے میں تبدیلی آئے گی، پاکستان کسان خوشحال ہوں گے۔ پوائنٹ نمبر 12، بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے منصوبے بشمول سڑکوں کی تعمیر اور بہتری کے اقدامات۔ مراد سعید نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے پورے پاکستان میں موٹر ویز اور ہائی ویز کا 6147 کلومیٹر طویل نیٹ ورک بنانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ 5 ماہ میں 2000 کلومیٹر طویل سڑکیں بنائی گئیں، جبکہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے 4000 کلومیٹر طویل منصوبوں کا تصور سابق کی حکومت کی تعمیر سے زیادہ ہے۔ وزیر نے کہا کہ گزشتہ 2 سالوں میں 1600 کلومیٹر طویل منصوبے مکمل کیے گئے ہیں۔ انہوں نے سیالکوٹ کھاریاں راولپنڈی موٹر وے بنانے کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ 796 کلومیٹر طویل چمن کوئٹہ کراچی ہائی وے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں تعمیر کی جائے گی۔ پوائنٹ نمبر 13، انصاف ہیلتھ کارڈ اسکیم، کم آمدنی والے خاندانوں کو ہیلتھ انشورنس کوریج فراہم کرنا۔
صحت سہولت پروگرام حکومت پاکستان کی جانب سے 2019 میں شروع کیا گیا ہے، ایک اہم سماجی صحت منشور اقدام ہے۔ صحت سہولت پروگرام حکومت پاکستان کی جانب سے 2019 میں شروع کیا گیا ایک اہم سماجی صحت انشورنس اقدام ہے، جس کا مقصد ملک کی پسماندہ آبادی کو مفت صحت کی دیکھ بھال کی خدمات فراہم کرنا ہے۔ معاشرے کے غریب ترین اور سب سے کمزور طبقات کو مالی تحفظ اور معیاری صحت کی دیکھ بھال کی خدمات تک رسائی فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ صحت سہولت پروگرام کے تحت اہل گھرانوں کو مفت صحت کی خدمات فراہم کی جاتی ہیں، بشمول اسپتال میں داخل ہونا، سرجری اور تشخیصی ٹیسٹ۔ یہ پروگرام صحت کی مختلف حالتوں کا احاطہ کرتا ہے، بشمول کینسر، قلبی امراض اور ذیابیطس اور گردے کی بیماریاں اور دیگر اس پروگرام میں شامل ہیں۔ یہ پروگرام نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا کے تعاون سے نافذ کیا گیا ہے، جو اہل گھرانوں کی شناخت اور ہیلتھ انشورنس کارڈ جاری کرنے کا ذمہ دار ہے۔ ہیلتھ انشورنس کارڈ مستحقین میں مفت تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ آنے والے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکیں اور اس علم سے ہمکنار ہو سکیں۔ ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔